अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आईना और मैं हूं मोहम्मद तौहिर। दुनिया के लाखों लोगों की हलाकत खेजी के अमल का हिस्सा बनने वाले और कई मुमलिकतों की तबाही के मेमार हेनरी किसिंजर का आज इंतकाल हो गया। जर्मन नज़ाद हेनरी किसिंजर कोई 100 साल के करीब जिया। 1923 में उसकी पैदाइश हुई और अब 100 साल गुजार कर 2023 में जाकर उन साहब का इंतकाल हुआ। आज दुनिया भर में हेनरी किसिंजर पर तबसरे हो रहे हैं और दुनिया का शायद ही कोई मुल्क ऐसा हो जो हेनरी किसिंजर की पॉलिसियों का कोई ना कोई हिस्सा भुगत न रहा हो या इसका फ़ायदा ना उठा रहा हो। हेनरी किसिंजर की अहमियत आलमी सियासत में ये थी, कभी गुज़िश्ता 15 दिन कबल जब चीन के सदर अमेरिका गए तो जो बाइडेन से मुलाकात के बाद वो हेनरी किसिंजर से तन्हाई में मिले। हेनरी किसिंजर की अहमियत चाइना के हवाले से ये थी, पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका ने चाइना से जब ताल्लुकात की नींव रखी, बुनियाद रखी, तो हेनरी किसिंजर यहीं पाकिस्तान से एक खुफिया दौरे पर 2 मरतबा चाइना गए थे। वो दिन भी बहुत अजीब थे और ख़ुद पाकिस्तान की सियासी ज़िंदगी के सबसे कठिन तरीन दिनों में अमेरिका एक नई पॉलिसी की बुनियाद रख रहा था और वो भी पाकिस्तान के ज़रिए, पाकिस्तान की विसातत से, पाकिस्तान के तवस्सुत से। हेनरी किसिंजर कोई 1970 में जुलाई की 9 तारीख़ को यहाँ से एक खुफिया मिशन पर चाइना गए और 11 जुलाई तक वो वहीं रहे। इस दौरान उनके चू एन लाई से मुलाकात हुई, चीन के वज़ीर आज़म से, और इस मुलाकात से पहले इस मुलाकात की राह में जो कांटे थे वो सारे पाकिस्तान ने अपनी पलकों से उठाए थे। हेनरी किसिंजर उस पॉलिसी की बुनियाद रख रहे थे जो निक्सन ने अपनी इंतखाबी कैंपेन में, अपनी इंतखाबी मुहिम में जिसका वादा किया था, और वो ये थी कि वो चाइना से ताल्लुकात की बुनियाद रखेंगे। लेकिन इस बात को दुनिया से गुप्त रखा गया, खुफिया रखा गया। निक्सन ये चाहते थे कि जब तक ये ताल्लुकात उस्तवार ना हो और एक मजबूत बुनियाद पर खड़े ना हो जाए या कम से कम शकूक से बाला ना हो जाए, तब तक ये दुनिया के सामने नहीं आने चाहिए। हेनरी किसिंजर इस पूरी हिकमत अमली के मेमार थे और इस पूरे खेल का बुनियादी जो वो हिस्सा था वो उनके ज़रिए खेला गया। ये वो दौर था जब चाइना और रशिया के दरमियान कुछ खलीज पैदा हुई थी और इस खलीज का फ़ायदा अमेरिका उठाना चाह रहा था। चुनाचा इस खलीज का फ़ायदा अमेरिका ने उठाया और यही वो दिन थे जब अमेरिका दुनिया के मंच पर अपनी क़ुव्वत मनवा रहा था और मनवा चुका था तकरीबन। पाकिस्तान के लिए वो इसलिए बहुत ज़्यादा अहम माहौल साल थे कि हम वतन अज़ीज़ के कुल हिस्से में एक शोरिश से दो चार थे। पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात हुए लेकिन उन इंतखाबात को तस्लीम नहीं किया गया। उसके नतीजे में एक नए मुल्क का हमने बनते हुए देखा। यहाँ पर मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलहदा हुआ। दिसंबर में जो ऑपरेशन हम करने गए मशरक़ी पाकिस्तान में, आप देखें उससे चंद माह पहले के ये सारे वाक़यात थे और उन वाक़यात में हमने क्या देखा कि एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान के ज़रिए पूरी दुनिया पर गालिब आने की एक हिकमत अमली पाकिस्तान के ज़रिए बना रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वो पाकिस्तान को इस जंग के दिनों में सिवाय खामोशी के और एक फ़जूल किस्म के वादे, जो इसको आप बहरी बेड़ा कहते हैं कि बहरी बेड़ा आने वाला है, वो मजाक भी बन चुका है पाकिस्तान में। अब भी जब इसका ज़िक्र होता है तो एक मजाक के तौर पर ही होता है। पाकिस्तान की मदद के लिए वो कभी नहीं आया। बाद में हेनरी किसिंजर ने कहीं इसका ज़िक्र भी किया कि ये तो सिर्फ़ एक अफवाह ही था। लेकिन जो हेनरी किसिंजर का इंतकाल हुआ है, हमारे लिए हेनरी किसिंजर की अहमियत कुछ सवालात के हवाले से है। मैं हेनरी किसिंजर के प्रोफाइल पर बात नहीं करना चाह रहा। उसकी पूरी जो ज़िंदगी है, यूरोप में उसने किस तरह की हिकमत अमली की बुनियाद रखी, और फिर हेनरी किसिंजर का जो किरदार शुरू होता है, बरतानिया से जो शिफ्टिंग हो रही है पावर की आलमी सतह पर, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो बन रहा है, इस पूरे खेल में कहाँ कहाँ हेनरी किसिंजर क्या क्या किरदार अदा कर रहा था, लैटिन अमेरिका में उसकी पॉलिसी क्या थी, मशरिक़ वस्ता के लिए वो क्या कर रहा था, ये सब मौज़ूआत मेरी गुफ्तगू का हिस्सा नहीं है। मैं आज पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ हेनरी किसिंजर के कुछ खेलों को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बुनियादी बात ये थी कि जब ये 9 और 11 जुलाई को मुलाकात करके यहाँ से गए और फिर उसके बाद फरवरी में जाकर उनकी मुलाकात हुई चीन के सदर से। लेकिन आप देखिए इस पूरे अरसे में
ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہو گیا، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا. یعنی ملاقات سے پہلے امریکی سیکریٹری خارجہ کی چوین لائی سے ملاقات جو خفیہ ہوئی، اور اس کے بعد جب امریکی صدر جا کر چین میں اپنے ہم منصب سے ملتے ہیں تو اس پورے عرصے میں پاکستان سے اس کا ایک بازو علیحدہ ہو جاتا ہے، پاکستان دو نیم ہو جاتا ہے، پاکستان دو لخت ہو جاتا ہے. مگر امریکہ کا اس پورے کھیل میں کوئی کردار نہیں ہے. باتوں کی حد تک بہت زیادہ ہے، کتابوں میں بھی بہت ذکر اس کا ملتا ہے، لیکن دو تین سوالات ہیں جو بڑی اہمیت کے حامل رہے ہیں. ایک سوال تو یہ رہا ہے کہ امریکہ نے اس پورے کھیل کے عوض ہمیں کیا دیا. تو اب حیران ہوتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ ایک کہانی بنائی جاتی ہے اور اس کہانی کے گرد کس طرح کا ایک اعتماد پیدا کر دیا جاتا ہے، اور تاریخ اس طرح کی بن جاتی ہے کہ اس کے حوالے سے سوال اٹھانا بھی کم و بیش جہالت کے درجے میں آ جاتا ہے. مثلا یہ کہا گیا، اور بڑی عجیب بات ہے، یعنی سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ مشرقی پاکستان جب ہم سے الگ ہو رہا تھا تو ان معاملات کو حل کرنے میں امریکہ نے ہماری کیا مدد کی. اس کے بجائے سوال یہ اٹھایا گیا کہ اور ایک کہانی یہ گھڑی گئی کہ انڈیا جو ہے وہ مشرقی پاکستان کے بعد مغربی پاکستان پر حملہ کرنے جا رہا تھا، اور انڈیا اپنی بھاری فوجی مشینری کے ساتھ پوری ملٹری مشینری کو تباہ کرنے پر تلا ہوا تھا. چنانچہ انڈیا کو امریکہ نے مغربی پاکستان کو تباہ کرنے سے روکا. گویا مشرقی پاکستان جو ہمارے ہاتھ سے گیا، اور مشرقی پاکستان میں امریکی حمایت کے حوالے سے جتنے سوالات ہیں وہ تو سب فضول ہیں. بعد میں ہنری کسنجر نے کہہ بھی دیا کہ وہ جو مشرقی پاکستان میں انڈیا کے خلاف ہمیں جو سپورٹ ملنے والی تھی، حمایت ملنے والی تھی، وہ ایک ہوا تھا، وہ بحری بیڑا ایک ہوا تھا. یہ خود کسنجر کہیں لکھ چکا ہے اور بول بھی چکا ہے اپنے ایک انٹرویو میں. اصل وہ ہماری حمایت یہ بتا رہا ہے کہ مغربی پاکستان پر حملہ کرنے سے انڈیا کو امریکہ نے روکا. اس سے بھی زیادہ دلچسپ کانٹیکس یہ ہے کہ ہنری کسنجر نے یہ کہا کہ ہم نے یہ کام روس کی مدد سے کیا. اب آپ دیکھیے، امریکہ ایک طرف چین سے اپنے معاملات بنا رہا ہے پاکستان کے ذریعے، اور کیوں بنا رہا ہے؟ وہ روس کے خلاف ایک بیلنس پیدا کر رہا ہے اور روس کو کھدیر رہا ہے یورپ سے اور باقی جگہوں سے. اور انڈیا کے خلاف جو ہماری حمایت کی جا رہی ہے اس کے لیے وہ ملک جو بتا رہا ہے وہ بھی روس ہی بتا رہا ہے کہ روس کے ذریعے ہم نے بھارت کو قابو کیا. حالانکہ ان دنوں جو معاملات ہو رہے تھے اس سے روس اور امریکہ کے تعلقات انتہائی کشیدہ تھے، اور روس اور انڈیا کے درمیان ایک معاہدہ بھی ہوا. مگر امریکہ کے اس دعوے کا تجزیہ کرنے کے لیے ہمارے سفارتی ماہرین کی ہمیں کوئی کتاب نہیں ملتی، ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں چلتا کہ آخر یہ جو سارے دعوے ہنری کسنجر نے کیے وہ کیا تھے. البتہ یورپ میں ہنری کسنجر اور امریکہ کے کردار کے حوالے سے ایک سوال اٹھایا جاتا ہے، اور وہ یہ یورپ کا ورژن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان نے جو جنگی جرائم مشرقی پاکستان میں کیے اس پر امریکہ خاموش رہا، اس لیے کہ پاکستان نے مدد کی تھی چائنا کے ساتھ روابط استوار کرنے میں امریکہ کی. گویا جنگی جرائم میں یہ خاموشی ہی اس پورے کھیل میں ہمارا معاوضہ تھا. یہ بات یورپ کے مختلف تجزیہ کار مختلف تحریروں میں، مختلف کتابوں میں، مختلف انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں، اور یہ 1971 کے کانٹیکسٹ میں امریکہ کے خلاف جو مغربی میڈیا مختلف سوالات اٹھاتا ہے ان میں ایک سب سے بڑا سوال ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہنری کسنجر کا ایک پہلو تو پاکستان سے متعلق یہ ہے. ایک اور پہلو جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کا بھی میں آپ کے سے ذکر کرنا چاہتا ہوں. امریکہ کا ایک بہت ہی پرانا میگزین ہے دی اٹلانٹک، اس میں غالباً 2016 میں یہی نومبر کے ہی مہینے میں، ویسے نومبر اور دسمبر کے جو مہینے ہیں ان کی ہنری کسنجر کی زندگی پاکستان کے اندر مختلف واقعات کے ساتھ ایک عجیب معنی خیز تعلق ہے. یعنی نومبر کا آج آخری دن ہے، دسمبر ستمبر جسے ہم کہتے ہیں دسمبر وہ آنے والا ہے. نومبر کے ہی اس آخری تاریخ کو ہنری کسنجر کا انتقال ہوا ہے. نومبر ہی کے اسی مہینے میں 2016 میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ دی اٹلانٹک میں ہنری کسنجر کا ایک انٹرویو شائع ہوا. تو نومبر 2016 میں دی اٹلانٹک کے ایک انٹرویو میں اسی ہنری کسنجر نے ایک عجیب بات کہی، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آج تک پاکستان میں کسی بھی آدمی نے اس گفتگو کے حوالے سے کوئی جواب نہیں دیا اور ہمیں بتایا نہیں. وہ حیرت انگیز بات یہ تھی جس سے ہم پاکستانی سیاست کے طالب علم اور پاکستان کی تاریخ کے طالب علم اب تک ناآگاہ تھے.
ہمیں ہمارے علم میں یہ بات نہیں تھی. یہ بات ہے نومبر 2016 کی، اور اس کے بعد بھی اس پر کسی نے بات نہیں کی. حیرت انگیز بات ہے. ہینری کسنجر نے یہ کہا، پاکستان کے صدر یحییٰ خان نے ایسٹ پاکستان کے فال سے پہلے امریکی صدر نکسن کی تجویز پر یہ مان لیا تھا کہ وہ مشرقی پاکستان کو 1972 میں، مارچ 1972 میں آزاد کر دیں گے، مگر بیچ میں مکتی بہانی کی مدد سے انڈیا نے ایسٹ پاکستان پر حملہ کر دیا، جبکہ وہ 1972 میں ویسے ہی مشرقی پاکستان کو بغیر کسی جنگ رکاوٹ کے آزادی دینے کو تیار تھے. یہ حیرت انگیز دعویٰ جو ہے وہ ہینری کسنجر کی طرف سے ہوا، لیکن اس کی کوئی تردید نہیں ہوئی. ہمیں ایک اور افسوس یہاں ہوتا ہے، اس کو ذرا ریکارڈ کا حصہ بننا چاہیے، کہ ہمارے ہاں جو بڑے واقعات سے منسلک لوگ ہیں وہ اپنا اکاؤنٹ نہیں لکھتے، وہ ہمیں بتاتے نہیں ہیں. پاکستان کی تاریخ کے جو بڑے واقعات ہیں وہ جن ہاتھوں اور دماغوں سے ہوئے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں یا پھر فوجی جرنیل ہیں. اب آپ فوجی جرنیل اور اسٹیبلشمنٹ کے ان بڑے لوگوں کو دیکھیں، مثلا وزارت خارجہ کے اس دور کے جو لوگ ہیں وہ ہمیں وہ اکاؤنٹ لکھتے ہوئے نظر نہیں آتے. ان دونوں محاذوں پر جو لوگ کار فرما رہتے ہیں، چاہے وہ پاکستان کے جرنیل ہوں یا وزارت خارجہ کے بڑے لوگ ہوں یا خواہ وہ اس زمانے کے سیاستدان بھی ہوں، ہمیں وہ کوئی بڑی بات تو نہیں بتاتے. لیکن ایک بڑی ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ لوگ جب اپنا کردار ادا کر چکے ہوتے ہیں تو اپنی تاریخ کو سے ہمیں آگاہ کرنے کے بجائے، ملک کے حصوں اور گوشوں سے ہمیں واقف کرانے کے بجائے عام طور پر ملک کو ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. جرنیلوں کے باب میں بھی یہی ہوتا ہے اور وزارت خارجہ کے بڑے افسران بھی یہی کرتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں، آج بھی ہمارا جو نگراں وزیر خارجہ ہے وہ امریکہ سے یہاں آئے تھے، وہ اپنے وقت گزار گئے، ریٹائرڈ ہو گئے اور امریکہ چلے گئے، امریکہ میں سیٹلڈ ہو گئے. جب نگراں حکومت بنانے کی ضرورت پیش آئی تو یہ وزیر خارجہ صاحب امریکہ سے بلائے گئے. تو ہمارے ہاں عام طور پر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ملک سے چلے جاتے ہیں اس لیے کہ اس ملک کو کوئی اپنا اسٹیک سمجھتا ہی نہیں ہے. اس ملک کے اصل جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی اس ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو اپنا اسٹیک نہیں سمجھتے، وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں. تو ہمیں اس دور کے متعلق اس بات کی وضاحت کرنے والا پاکستان میں کوئی آدمی بھی نہیں ملا کہ آخر یحییٰ خان کس بھوتے اور برتے پر یہ کام کر رہے تھے. اگر یہ کمٹمنٹ کی تھی تو یہ کیا تھی، اور کیا یہ بات پوری جھوٹی ہے؟ اگر یہ دروغ گوئی پر مبنی ہے تو اس سے متعلق جو سچ ہے وہ کیا ہے؟ تو یہ معاملہ بھی بڑا عجیب و غریب تھا جو ہینری کسنجر سے وابستہ رہا اور تاریخ کا حصہ بنا، لیکن ہماری تاریخ اس پر خاموش ہے. ہینری کسنجر کے حوالے سے ایک اور بڑی دلچسپ بات ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے ہے. اگرچہ یہ بات ہم دلچسپ طور پر کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ہماری تاریخ کا سب سے سنگین اور ہولناک واقعہ بھی ہے. دلچسپ اس لیے کہ ہمارے ہاں اس طرح کی باتوں کا ایک مذاق بنایا جاتا ہے. یعنی آپ دیکھیں، حالیہ دنوں میں عمران خان کے حوالے سے امریکی مداخلت کو ایک مذاق خود پیپلز پارٹی نے بنایا، لیکن پیپلز پارٹی کی اپنی تاریخ میں ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے ایک کنٹروورسی، ایک مناقشہ ہینری کسنجر کے ساتھ منسلک ہے. اور وہ یہ، ہینری کسنجر نے پاکستان آ کر ذوالفقار علی بھٹو کو ایک دھمکی دی تھی. جو ہمیں کتابوں میں الفاظ ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہاربل ایگزامپل بنانے کا کہا تھا، یعنی ول میک اے ہاربل ایگزامپل، بھٹو کو یہ کہا تھا. ذوالفقار علی بھٹو سے وابستہ یہ پورا واقعہ تاریخ کی میں محفوظ ہے اور لوگ کتابوں میں بیان کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اس واقعے کو بھی جو ہے وہ معدوم کرنے کی کوشش کی گئی اور ذہنوں سے کھرچنے کی کوشش کی گئی، اور ایک متبادل موقف یہ ملتا ہے کہ ایسا واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ بھی ایک ہماری تاریخ کا حصہ ہے. اسی بنیاد پر میں نے اس ہولناک، اندوناک اور سنگین واقعے کو دلچسپی کہا. جو ذوالفقار علی بھٹو کو دھمکی دے کر گیا وہ ہینری کسنجر، جو دنیا کی عجیب جنگی تاریخ کا حصہ رہا، اس ہینری کسنجر کے ساتھ ایک اور بات بھی منسلک ہے. یہ وہ آدمی ہے جو دنیا بھر میں یہ کہتا رہا ہے اور 60 کی دہائی سے لے کر اپنی زندگی تک وہ یہ بات کہتا رہا کہ میں ایک تیسری جنگ عظیم کا منتظر ہوں. وہ یہ کہتا تھا کہ تیسری جنگ عظیم جو ہے وہ اس کی چاپ اگر کوئی نہیں سن رہا تو وہ بہرا ہے. اس کے خیال میں پورا یورپ اس کی تیاری کر رہا ہے کہ کبھی بھی تیسری جنگ عظیم برپا اور بپا ہو سکتی ہے، لیکن اس جنگ عظیم کو جیتے گا وہ جس نے اس کی تیاری کر رکھی ہے، اور اس کے خیال میں یہ تیاری صرف امریکہ کی ہے. وہ تیسری جنگ عظیم جیتنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور باقی دنیا تباہ ہوگی. تو
اس بات کو وہ کہتا تھا کہ یہ ڈیلائٹفل مومنٹ، وہ اس کو اپنے لیے کہتا تھا، یہ اس کے اپنے الفاظ میں کہ یہ ڈیلائٹفل مومنٹ ہے جس کا میں انتظار کر رہا ہوں. یعنی تیسری جنگ عظیم اس کے لیے خوشگوار لمحات تھے، مسرت آمیز لمحات تھے. آپ اس شخص کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگائیں. یہ وہی آدمی ہے جو کہتا تھا کہ عوام کچھ نہیں ہوتے، پالیسیز ہوتی ہیں. تو ہمارے پاکستان کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ ہم چونکہ امریکہ سے 1948-49 کے بعد ہی وابستہ ہو گئے، اور جنرل ایوب خان نے ہمیں کم و بیش امریکہ کے ایک سیٹلائٹ اسٹیٹ میں تبدیل کر دیا تھا، اور بعد ازاں یہی معاملات چلتے رہے. تو ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں ان کے بھی اذہان اور قلوب کچھ اسی طرح کے بن گئے ہیں کہ وہ ہمدردی اور ریاست کے حوالے سے فلاحی کوئی کانسیپٹ نہیں رکھتے. ظلم ان کے ہاں ہے، شقاوت ہے، عداوت ہے، اور ہر وہ آدمی جو ان کی پالیسی کے خلاف جاتا ہے اس کو وہ کسی بھی طرح کچلنے پر آمادہ رہتے ہیں. یہ ہماری ذہن سازی جو ہوئی ہے وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کے تناظر میں ہوئی ہے، اور امریکہ کے ساتھ ایک عرصے تک رہنے کی وجہ سے اور ان کی پالیسیوں کا حصہ تو ہم کیا تھے، ہم ان کی پالیسیوں کے حاشیہ بردار رہے ہیں. ہمارا جو رول رہا ہے اس کی وجہ سے ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارے سیاستدان اور ہماری جو طبقہ اشرافیہ ہے ان کی ذہنیت میں بھی وہی شقاوت، وہی عداوت آ گئی ہے، وہی رقاقت آ گئی ہے. اور اس شقاوت، عداوت، رقاقت پر اگر آپ بات کریں تو وہ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور اس کو وہ پالیسی سمجھتے ہیں، اس کو وہ اپنی ذہانت سمجھتے ہیں، اس کو وہ اپنی لیاقت سمجھتے ہیں. تو اس پورے کھیل کا جو اگر ستم ظریفانہ پہلو ہے وہ یہ کہ وہ شخص جو دنیا کے لاکھوں لوگوں کی ہلاکت خیزی کے عمل کا حصہ رہا، جس کی وجہ سے مملکتیں تباہ ہوئی، جس کی وجہ سے نئے ملک بھی بنے، جس کی وجہ سے مشرق وسطیٰ پورا امریکہ کی چھتری تلے آ گیا، اور جس نے لیٹن امریکہ سے لے کر مشرق وسطیٰ تک، اور مشرق وسطیٰ سے لے کر جنوبی ایشیا تک، اور مشرق قریب اور مشرق بعید کے ہر ملک میں اپنی پالیسی کے خطرناک اثرات چھوڑے، اس آدمی کو امن کا نوبل انعام بھی دیا گیا. آج کے لیے یہی کچھ. محمد طاہر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.